जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये 2-4 दिन से मैं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बकवास सुन रहा हूँ कि जिसको देख के सुन के बड़ा दुख भी हुआ। और मैं ये कहूँगा कि यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर टीएलपी को इज़्ज़त दी है, एक ड्यूटी सौंपी है जो वो लोग ईमानदारी से कर रहे हैं, यार आप लोगों को क्या तकलीफ़ है मुझे ये बताएं। कभी कोई इल्ज़ाम, कभी कोई इल्ज़ाम। मेरी 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक, मैं बड़ा यानी कि थोड़ा सा खुद अपसेट था। मैं सोच रहा था कि यार मैं कुछ बात करूं, लिहाजा मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो चाँद पे थूकते हैं वो चाँद पे ऊपर थूक नहीं जाती, वो दोबारा उनके मुंह पे आके गिरती है। और कल भी कुछ ऐसे हुआ, कुछ अनासर ने ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि जी हमें जी साद भाई के गाड़ी में से जी शराब मिली, ये हो गया, वो हो गया, फ़लान हो गया, टींग हो गया, यानी कि इतने इल्ज़ामात लगाए। एक वो मेरे ख्याल में 24 के चैनल को उन्होंने साथ में लगा लिया, तो उसका टैग लगा के इन्होंने बड़ी हाईलाइट कर दी। कुछ नून लीग के लोग भेज रहे हैं, कुछ पीटीआई के लोग भेज रहे हैं ग्रुपों में, ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या हलचल मच गई। मैं कल इस साथ में नहीं था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। रात में जब मैंने देखा कि मेरे पास कुछ ग्रुप में मेरे दोस्तों ने भेजा, उसी 24 के चैनल के न्यूज़ चैनल के लोग कह रहे हैं कि जी ये हमारा टैग गलत यूज़ हुआ है, गलत लोगों ने किया है। और यार आपको ये करके क्या मिलता है, मुझे इतना बता दें कि आपको ये करके क्या मिलता है। अब मेरा कायद है अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ना तो उसका वालिद साहब बिका, ठीक है, हर हुकूमत ने हथकंडे उड़ा लिए, इतना ज़्यादा सख्त अपने टाइम में सज़ाएँ दी, लेकिन बाबा जी एक पल के लिए भी नहीं बिके, ना झुके, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत और कुरान की हिफाजत के लिए डटे रहे। ठीक है, आज अगर मेरा कायद उनका बेटा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, जो हाफ़िज़ कुरान भी है और मुहाफ़िज़ कुरान भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने पहरा दिया भी और दिखाया भी है, पुरअमन एहतजाज करके बताया भी है, इक़वाम मुत्तहदा में उसकी उनकी मूवियों को लगा के दिखाया भी है कि ये बंदा पुरअमन बैठा हुआ है, जिसके ऊपर इक़वाम मुत्तहदा ने करारदाद मंजूर की है कि नहीं भाई कुरान पाक की बेहुरमती नहीं करनी। अभी इसके संभालने वाले बाकी हैं, ये ना हो कि कल को कुफर के गिरेबान में हाथ डल जाए। जैसे कहते हैं इक़बाल ने क्या खूब कहा है, मंज़िल से आगे बढ़ के मंज़िल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर। तो मैं इसलिए कहूँगा मेरे प्यारे भाई, अपनी इस हथकंडों से बाज आ जाएं। आप के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दूंगा कि ये सिर्फ जो आप लोग कर रहे हैं वक्ती तौर की ये खुशी है, ये नहीं देख रहे कि आप अपने गुनाहों को कितना बढ़ा रहे हैं। आपके साथ कल क़यामत को एक भी बात अगर किसी ने गलत की होगी, हाँ कभी देखा है हमने टीएलपी ने किसी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा प्रोपेगेंडा किया हो, किसी के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात की हो, किसी पार्टी के लीडर के ख़िलाफ़, ना हमारा कायद करता है, ना हमें ज़रूरत है। यार हम तो एक अपना मिशन है हमारा, कुरान की हिफाजत, नमूस रसालत की हिफाजत के लिए हम निकले हैं, ठीक है, जो हमारे बाबा जी हमें करके दे के गए हैं। तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सोच समझ के जो भी बात है ना वो सोच समझ के करें। इस तरह के हथकंडे करके वक्ती तौर पे अपने आप को खुश कर रहे हैं, या कुछ आपके जो जाहिल लोग हैं ना वो इस बात को इतना बढ़ा लेते हैं, जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वो वक्ती तौर पे ऐसे हवाओं में उड़ रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने लगा है, ना उनको अक्ल है, ना उनको मौत है, ना कुछ है। वो बस यही कहते हैं जी बस हमारे पास टीएलपी की ये खबर आ गई है, बस ये हो गया, वो हो गया। या 2 दिन से बिलीव कीजिएगा मेरे मोबाइल पे हज़ारों मैसेज आए हैं टीएलपी की अपना पीटीआई की तरफ से और नून लीग के और ये अपना पीडीएम के लोगों की तरफ से। खुदारा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, हर बात की तस्दीक करें, जहाँ पे हम गलत हों देखिए हम आप हमारे गिरबानों पे हाथ डालें, लेकिन जहाँ पे नहीं है खुदारा ये ना हो कि अगर कोई बंदा हमारे कायद के ऊपर बात करेगा ना तो ये ना हो कि फिर हमारे से बुरा कुछ और हो जाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं भाई। ये आप लोगों को लास्ट वार्निंग है कि ना तो इस तरह का अजीम कायद आपको मिलना है जो डटने वाला है, जो ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है।
تو لہٰذا اپنی حرکتوں سے آپ لوگ باز آ جاؤ۔ علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت شعر کہا اس بات پہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اس لیے آپ ملت کے مقدر کے ستارے ہیں، تو ستارے بنے، یہ نہ ہو کہ آپ بوجھنے والے ستارے بن رہے ہیں۔ ایک ہی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت انسان کو دیتا ہے، اسی میں انسان اپنے آپ کو جو بھی ہوتا ہے گروم کرتا ہے یا گراتا ہے۔ تو جب انسان گر جاتا ہے نا، اس کے بعد اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے پھر اقبال نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ ستارہ بنے مقدر کا، ملت کا۔ تو اقبال کی جو باتیں ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ اگر آپ پوزیٹیو ہو کہ اس کی پوری پوئٹری پڑھ لیں، تھیوری پڑھ لیں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اقبال کیا باتیں کر کے گیا اور وہی باتیں آج سچ ہو رہی ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، اللہ معاف کرے، جو آج تک کسی مرحلے میں مار نہیں کھائی، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ ہمارے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کے نبی کا خاص ہاتھ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کتاب ہمیں افضل عطا کی وہ قرآن پاک ہے۔ اور یار اگر ہم ان دو چیزوں کے اوپر نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بہت جلد رسوا ہو جائیں گے، بہت جلد رسوا ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ پی ٹی اے کو یا پی ڈی ایم کو یا نون لیگ کو یا کسی کو نہیں کہہ رہا، میں یہ صرف ایک امت مسلمہ کو میسیج دے رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی اقبال کا اتنا زبردست ایک شعر آیا مجھے یاد، کہتا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یعنی کہ اتنی بڑی بات اقبال نے کہہ دی ہے کہ اگر ہم لوگ ایک دفعہ متحد ہو جائیں نا، دشمنوں کی ایسی کی تیسی، جو طاقتیں سویڈن کی ہیں، فرانس کی ہیں، جرمنی کی ہیں، جو بھی ملک ہے میرے بھائی، اگر ہم مسلمان ایک کتاب جس کے نیچے ہمارا سارا دین ایمان ہے، قرآن پاک ہے، اس کے اوپر ہم چلیں تو الحمدللہ ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ اب یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کیا کریں، جلا لیں گے، پھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وقتی طور پہ دل آزاری ہے۔ اگر ہم لوگ ان کے سامنے ہوں، ایک منٹ میں ان کو نہ اڑا دیں، ایک منٹ نہ لگائیں، لیکن یہ قرآن پاک ہمارے سینوں میں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جیسے ہمارا لیڈر محافظ قرآن ہے، حافظ حسین رضوی، ہمارے جو شورا کے ممبر ہیں، جو قائدین ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے اگر یہ درد رکھتے ہیں، یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے، اور اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں، جمعے کو بھی بیٹھے ہیں، اتوار کو بھی بیٹھے ہیں، پورے پاکستان میں احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، خدا را یار آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے تھوڑا سا بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت دے۔ اس پہ دیکھیں نا قرآن اپنا اقبال کتنی زبردست بات کر گئے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو لہٰذا یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس ٹائم ہمارا یہ حال ہوا ہے، یہاں پہ بھی اقبال نے بہت سونی بات، بڑی پیاری بات کی ہے، بہت پیاری بات کی ہے۔ اس میں اقبال نے فرمایا ہے، سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم ہمارا یہی حال ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے اترے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ہم خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں، کہاں پہ ہم نے کیا کیا ترقی کر لی ہے، لیکن نہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ یہ اقبال کی بات کو رد نہ کریں، اقبال جو بات کر گیا وہ بالکل 100% جو سی ہے وہ ٹھیک کر کے گئے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بار بار ریکویسٹ کروں گا، خدا را کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں آنی، یہ امانت ہے، اس کو ایسی جگہ پہ لگا کے جاؤ کہ قیامت والے دن آپ جب کھڑے ہوں تو آپ حضور کی شفاعت آپ کے نصیب ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ہم چھپ رہے ہو، منہ چھپا رہے ہو، ٹھیک ہے، کہ ہم دنیا میں کیا کر کے جو بھی یہاں پہ فلم چلا کے جائیں گے وہاں پہ جا کے ساری اوپر ریلیز ہونی ہے۔
تو میں اسی لیے کہوں گا کہ اپنے آپ کو اپنا جو سا یہ قیمتی ٹائم ہے اس کو غلط کاموں پہ نہ لگائیں. یہ نہیں میں کہتا آپ ٹی ایل پی میں آئیں یا فلانی جگہ پہ آئیں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نہ ٹی ایل پی پہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے والے اپنا کوئی بنائیں میسیج, نہ ایسی کوئی بات کریں. یہ صرف آپ کو بھائیوں کی طرح میری ریکویسٹ ہے بھائی جان, کیونکہ اس ٹائم امت مسلمہ کو اگر ضرورت ہے وہ ایسا لیڈر ایک ہی ہے, وہ ہے حافظ سعد حسین رضوی, جو نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے. میں نے خود ان کے ساتھ لانگ مارچ کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک سفر کیا ہے. میں نے اس بندے کو دیکھا, رات سے دن میں بھی دیکھا, رات کو بھی دیکھا, بارش میں بھی دیکھا, طوفان میں بھی دیکھا, اور 48 49 کے درجہ حرارت سندھ میں بھی دیکھا ہے کہ نہ تو وہ بیچارہ کسی کنٹینر میں بل پروف میں بیٹھا, نہ وہ کسی اے سی والے کمرے میں اتر کے بیٹھا, نہ گاڑیوں میں بیٹھا, اپنی عوام کے ساتھ اسی کنٹینر پہ بیٹھا رہا. اس کو درد ہے آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. تو خدا را صرف دین کے حوالے سے جو بات ہے نا, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را کہ ایسے بندے کے اوپر آپ ایسی لانتی ویڈیو نہ بنائیں جس کے اوپر ہم جو سا کہ اپنے جذبات کھو کے آپ کو پکڑ لیں اور آپ کا وہ حال کریں کہ آپ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل تک نہ رہیں. اس پہ بھی میں ایک بات کہوں گا کہ جس پہ بڑا سونی بات علامہ اقبال نے فرمائی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. تو ایسے چاند دوبارہ نہیں آتے میرے بھائیوں, ٹھیک ہے. اب ہم سے پوچھ کے دیکھیں, حافظ خادم حسین رضوی صاحب, علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہم سے جدا ہوئے ہیں, ہم ان کا خلا نہیں پورا کر سکے. نہ آپ چاہے جس طبقے سے بھی ہو, یار چاہے آپ ایک نان مسلم بھی ہو, آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دین کی خدمت کر کے گئے ہیں, ناموس رسالت پہ پہرا دے کے گئے ہیں, قرآن پاک کی حفاظت پہ پہرا دے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, غازیوں کے اوپر پہرا دے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رد نہیں کیا. آج بھی آپ دیکھ لیں پورے ورلڈ میں اگر ان سے بڑا کسی کا جنازہ ہوا تو یار مجھے بتا دیں آپ, کیوں انہوں نے خدمت کس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی, اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی میرے اس قائد نے. ہر ٹائم کسی نے رات کو بھی بلایا بے لوس, کسی نے کہیں پہ بھی بلایا دین کی خدمت کے لیے وہ چلے گئے. یہ نہیں دیکھا وہ ان کی ٹانگیں مفلوج ہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا. اور یار اگر ایک لیڈر نے یہ چیز نہیں دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیکھے اس کے ساتھ کوئی ایسا مذاق تو نہیں کیا اور دکھا دیا دنیا کو, یہ خادم تو دنیا کا خادم تھا, یہ دیکھ جو تو نے دنیا میں خدمت کی ہے, اور میں نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تو نے پہرا دیا, اور ناموس رسالت کے اوپر, قرآن پاک کی حفاظت کے اوپر, تو یہ دیکھ آج پتہ نہیں کہاں سے میں نے پھول تیرے جنازے میں بھیجے. اور وہ پھول ایسے آئے ہیں کہ میں اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ یار جہاں پہ ہم کھڑے ہیں منارے پاکستان میں, ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ آج تک ایسی خوشبو نہیں دیکھی ہم نے, نہ سونگی ہے نہ دیکھی ہے کہیں پہ, پرفیوم نہیں ایسے دیکھے. وہ جو منظر تھے نا, وہ جو لمحہ تھا آپ کے جنازے کا بابا خادم حسین رضوی صاحب کے, میں وہ بیان نہیں کر سکتا. ہم نڈال تھے غم میں, لیکن جب آپ کی باڈی آتی ہے اس کے بعد وہ وہاں پہ منارے پاکستان کے اور راؤنڈ بہت جتنا کوئی 5-7 کلومیٹر ادھر, 5-7 کلومیٹر 5-7, وہاں پہ فضا ہی ایسے ہو گئی ہے جیسے خوشبو, فرشتوں نے ایسے چادر تان لی ہے, چھاؤں ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد خوشبو ہی خوشبو تھی. تو لہٰذا میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا, خدا را وہ لمحہ نہیں بول سکتے بھائی, وہ لمحہ نہیں بول سکتے. تو یہاں پہ علامہ اقبال نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے, تم سید ہو, تم مرزا ہو, تم افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. صرف اتنا بتا دو اگر آپ لوگ مسلمان ہو. یہ اقبال کی بات ہے, اقبال کو ہم سے گزرے کتنی دیر ہو گئی ہے, لیکن دیکھیں اس کی باتیں آج سچ ہو رہی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے سوال کروں, اگر آپ مسلمان ہو, آپ کا ایمان توحید پہ ہے, آپ کا ایمان ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے, آپ کا ایمان
قرآن پہ ہے، تو لہٰذا جو لوگ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایسے پراپیگنڈا نہ اٹھائیں۔ خدا را آپ اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے میرے بھائی تو ایسی باتیں بھی نہ کریں۔ جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں ان کو دین کا کام کرنے دیں۔ وہ آپ کے کسی مسئلے میں نہ آ کے کام اڑاتے ہیں، نہ آپ کو کچھ برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ تو میرے قائد نے تو یہ بھی کہا، ملتان میں بھی کہا کہ دیکھیں جی سیاست کی جو لڑائی ہے وہ اپنی لڑو، دیے بہنیں جو سی ہیں وہ عزت ہے، چار دیواری کا تقدس ممال ہے، اس کو نہ توڑو۔ یار پی ٹی آئی کے لیے کہا، نون لیگ کے آگے ریکویسٹ کی حکومت کے آگے کہ آپ کی مہربانی اپنی لڑائی کو آپ مردوں میں لڑو، کسی کی دی بہن جو سی ہے نا اس کو جا کے گھروں میں نہ تذلیل نہ کرو، کیونکہ دی بہنیں سب کی ایک جیسی ہیں۔ اگر میرے لیڈر کی یہ پازیٹیو سوچ ہے تو آپ لوگوں سے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ خدا را یار، خدا را ایسے ہیرے کی قدر کریں۔ ایسے ہیرے بار بار نہیں آتے، بار بار نہیں آتے۔ تصادم جو ہے نا، دیکھیں یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ تو میں صرف آج سے جو آپ سے یہ وہ لوگ کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے ملک کا سوچو، اور اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا ان کے اوپر سوچو۔ یہ نہیں کہ ناجائز باتیں ہمارے قائد کے اوپر آپ لوگ کریں، اور ہم آپ کو صرف ایک لاسٹ وارننگ دے رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ رویہ نہیں ہمارا ہوگا آپ کے ساتھ، پھر ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ پتہ چل گیا جو بندہ ہوگا دما دم مست قلندر ہوگا اس کا، اور ایسا دما دم مست قلندر کریں گے کہ وہ بھی یاد رکھے گا کہ کسی کے اوپر انگلی کیسے اٹھانی ہے۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، صرف جو باتیں اقبال کی میں نے اس کے اندر کہی ہیں اس کے اوپر عمل کر لیں۔ یہی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ اس کے بعد ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں دین کا کام کرنے دیا جائے، ہمیں دوسری طرف نہ اٹھائیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، کراچی سے چل کے سرائے عالمگیر تک آئے ہیں، کسی کا ایک پتا بھی نہیں توڑا، نہ کسی کا ایک پیٹرول کا پیسہ کھایا، کسی کا چائے کا کپ بھی نہیں پیسے کے بغیر پیا۔ اور یار اتنے پرامن لوگ ہیں، لاکھوں کی ریلی کراچی سے لے کے سندھ سے لے کے سرائے عالمگیر پنجاب تک آئے ہیں، اور جس کی مثالیں ریڑی والے دے رہے ہیں، اور جس کی مثالیں جہاں پہ سوئے ہیں سڑکوں پہ وہ دکاندار دے رہے ہیں، بے فکر ہو کے رات کو سامان چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ایسے لوگ تو ہم نے کسی پارٹی کے دیکھے ہی نہیں ہیں، اور یار یہ تربیت کی ہے ہمارے قائد نے ہماری۔ تو لہٰذا میں یہ صرف آپ کو کلیتاً کہہ رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ۔ اگر ہم پرامن ہیں تو پرامن رہنے دو۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ لوگ خود تنگ ہو۔ ہمیں بھی سارے راستے آتے ہیں، قانونی بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، اور دونوں طریقوں سے آپ سے ہم ملیں گے۔ صرف یہ آپ کو لاسٹ وارننگ ہے۔ یہاں پہ بھی اقبال صاحب نے بڑی سونی بات کہی ہے، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے۔ آپ صرف اپنے قائد کو اتنا سمجھائیں کہ اللہ کے حضور جھک جائے، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو میں بس یہ آپ سے لاسٹ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد کے متعلق اور ہماری پارٹی کے متعلق کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے۔ میرا یہ لاسٹ میسیج ہے آپ کو۔